हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाजरीन, यहाँ पर आज पॉलिटिकल बातें नहीं होंगी, इकोनॉमी पर बातें नहीं होंगी, बल्कि आज हम बात करेंगे कि इस वक्त सर्दियों का जो मौसम है, यूजुअली सब ये सोच रहे हैं कि शायद सर्दियाँ नहीं आई और अगर आएंगी तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगी. अब ये मिथ है या हकीकत है कि तो हम जानेंगे जब हम एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन हमें कुछ प्रेपरेशंस करना ज़रूरी है अपने आप के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपनी डाइट के लिए. तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशनिस्ट से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं. ना तो सिर्फ ये एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स को डील करती हैं, सोशलाइट भी हैं. इनसे मैं जानना चाहूँगी कि परफेक्ट डाइट प्लान क्या हो सकता है सर्दियों में, एक मर्द के लिए, एक औरत के लिए, और बॉडी टाइप को मद्देनज़र रखते हुए, अपने हार्मोनल बैलेंस को या इम्बैलेंस को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी बॉडी में क्या इनटेक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में और विटामिन्स की फॉर्म में, मेडिसिन्स की फॉर्म में. अपने आप को कैसे मेंटेन, अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप कैसे रख सकते हैं अपनी बॉडी का. और इसके साथ साथ मेकअप की बात भी करेंगे, स्किन केयर की बात भी करेंगे. हम में से कुछ परसेंटेज ख़वातीन की ऐसी है जो कि रोज़ रेगुलर बेसिस पे 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंटली मेकअप लगाती हैं अपनी स्किन पर, और उनकी स्किन पर मेकअप होता है. अब ऐसे हालात में आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, मेकअप को रिमूव करने के बाद क्या डाइट होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है. तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें. मैं बात कर रही हूँ मिस गुलज़ेब इजाज़ की. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. मिस गुल, ये बताइए, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और कई सालों से आप लोगों की मदद करी हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करी हैं, उनका आपने एतमाद जीता है. आप उन्हें ऑर्गेनिक डाइट प्लान शेयर करती हैं जो कि आम डॉक्टर्स से काफ़ी डिफरेंट है. तभी आप एक्सक्लूसिव हैं और आप पर लोग यकीन करते हैं और आपकी क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है. आप ना तो सिर्फ डाइट प्लान देती हैं बल्कि उनके साथ रेगुलर बेसिस पे 24/7 कनेक्टेड भी रहती हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. और ये काफ़ी यूनिक है कि सिर्फ एक पेपर पर डाइट प्लान लिखना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसको एक क्लाइंट ने किस तरह इस्तेमाल करना है, वो कंफ्यूजन कैसे दूर करनी है और एंड तक कैसे स्टिक रहना है, ट्रांसफॉर्मेशन तक. यू रियली हेल्प देम इन एवरी बेसिक स्टेप. रीज़न जो है पीयर डाइट जो है, इसमें लोग सबसे पहले सवाल मुझसे यही करते हैं, और कई लोग मेरे पास जब आते हैं तो उनका बड़ा वो होता है, मासूम सा वो एक होता है कि जी मेरे पास पीयर नहीं है साथ लाने का. तो मैं उनको फिर यही कहती हूँ दैट आई एम योर पीयर. बेसिकली पीयर डाइट की रीज़न ही ये थी कि हम जाते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास या डॉक्टर के पास, वो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं और वो आपसे कहते हैं कि जी 15 डेज़ इस डाइट प्लान को आप फॉलो करें और आप वापस आएँ. अब वो 15 डेज़ फॉलो मैंने कितना किया, मैं तो डॉक्टर के जाके ये कहूँगी जी मैंने तो पूरा किया. अब आपको एक ह्यूमन नेचर है कि आपको चेक एंड बैलेंस चाहिए होता है. जब हमें पता होता है कोई हमें देख रहा है तो हम उसे करते हैं. सो पीयर डाइट में हम करते ये हैं कि हम उन्हें सिर्फ उनकी बॉडी टाइप, उनकी मेडिकल नीड्स, उसके हिसाब से हम सिर्फ लोगों को बेसिकली पीयर डाइट पतला नहीं करवा रही, बहुत सारी बीमारियों से भी उनको जो है वो हम गेट रिड करवाते हैं कि जी जैसे शुगर है, बीपी है, ये आजकल पाकिस्तान में बहुत आम हैं और एशियन बॉडी टाइप में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं. तो हम उन्हें जो डाइट प्लान बना कर देते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि जी अगर किसी का 2 मील्स पर डे है, किसी का 3 मील्स है, किसी का 5 मील्स है, हर एक का सेम नहीं होता पहली बात. तो हम उन्हें बताते हैं कि जी आपने क्वांटिटी कितनी लेनी है. वो जब अपनी प्लेट रेडी करते हैं तो हमें पहले पिक्चर भिजवाते हैं. उस पिक्चर को देख के मैं उन्हें बताती हूँ कि ये आपने अपनी प्लेट सही रेडी की है या नहीं की है. जब वो एक दिन का अपना प्लान फॉलो करते हैं तो उन्हें नेक्स्ट डे का प्लान मिलता है. हम डेली प्लान दे रहे होते हैं. अगर आप मुझसे 7 डेज़ का प्लान ले रहे हैं और आप 2 to 3 kgs कम करना चाह रहे हैं, तो मैं उन 7 डेज़ आपके साथ 24/7 अवेलेबल होती हूँ. आप मुझे व्हाट्सएप पे, वॉइस नोट्स पे, कॉल्स पे आप कांटेक्ट कर रहे होते हो और मैं आपको बता रही होती हूँ कि ये चीज़ आपने सही ली है, ये चीज़ आपने सही नहीं ली है. क्योंकि आपने ये मिस्टेक किया है तो अगले दिन के प्लान में मैं उन्हें उसको एडजस्ट करना होता है. यही वजह है कि रिज़ल्ट जो है वो 100% आता है. सिर्फ ये एक रीज़न है. एक तो मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है, दूसरा कोई सुनने वाला होता है. जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि ये मैं जब डॉक्टर ने कह दिया कि जी आपने जो है वो लेमन वाटर लेना है, अब मैंने लेमन वाटर लिख दिया, अब लेमन कितना डालना है उसमें, वाटर कितना होना चाहिए, तो ये डॉक्टर्स नहीं बताते, वो बस एक प्लान लिखते हैं और पकड़ा देते हैं. तो हम यहाँ पर जो है वो हमारी मेन जो है वो काम आता है. ठीक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ज़बरदस्त. तो ये बताइए, मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले विटामिन्स की. सर्दियों में विटामिन डी की कमी हो जाती है आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, पानी की कमी आप फील करते हैं. इन सब चीज़ों को कैसे कॉप अप किया जाए, डाइट
میں کیا شامل کیا جائے آرگینک طریقے سے، یا اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو کون سی میڈیسنس ہیں ان ٹرمز آف وٹامنس ہیں جو کہ آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں آن ریگولر اچھا، بیسس؟ جیسے ہم کیونکہ اس وقت ہم ٹپکلی پاکستانی باڈی ٹائپ کی بات کر رہے جی ہیں، بالکل. پاکستان سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، ہمیں صرف ونٹر میں وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی، پاکستان میں لوگوں کو سمر میں بھی وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا کلوتھنگ سٹائل ہے، ہم کیونکہ اسلامک کنٹری ہے، ہم فل کورڈ کلوتھس پہنتے ہیں، ہمیں سن لائٹ سے وہ وٹامن ڈی ہماری باڈی نہیں لے پاتی جو دوسرے کنٹریز میں. آپ نے دیکھا ہوگا ویسٹرن کنٹریز میں بیچز پہ لوگ باقاعدہ سن باسکنگ کرتے لے ہیں. رہے ہوتے جی ہیں، جی. اور اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ باڈی آپ کی جتنی سن میں ایکسپوزڈ ہے، ہمیں صرف وہاں پہ وٹامن ڈی مل رہی ہوتی ہے. رائٹ. سو وٹامن ڈی سپلیمنٹس بالکل ہمیں لینے چاہیے. وٹامن ڈی از دا اونلی سپلیمنٹ جس کو میں کہتی ہوں لوگوں کو کہ آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں، بٹ آپ نے پہلے اپنا جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا ہے کہ آپ کی وٹامن ڈی آئدر آپ کی کم ہے یا نہیں. ہمارے پاکستان میں ایک ایشو یہ بھی چل رہا ہے کہ لوگ وٹامن ڈی کو تو بغیر سوچے سمجھے لے لیتے ہیں. فٹیگ محسوس ہوئی، وٹامن ڈی لے لی، کچھ محسوس ہوا ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے. آج کل پاکستان میں یہ ایشو بھی چل رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو وٹامن ڈی کی ایکسیس کی وجہ سے بھی ایشوز آ رہے ہیں. سو آپ نے کبھی بھی وٹامن ڈی جو ہے وہ بغیر ڈاکٹر کے اپنے وٹامن ڈی کے وائٹلس چیک کروائے بغیر، اس کا ٹیسٹ کروائے بغیر نہیں لینی، اور اس کو آپ نے ڈیلی بیسس پہ بھی نہیں لینا ہوتا. وٹامن ہمیشہ ڈی آپ نے ویکلی بیسس پہ لینی ہوتی ہے، اور اس کے اگر آپ نے 15 ڈیز کے یا 1 منتھ کے ڈپینڈنگ آن یور ریزلٹس آپ نے اگر 3 کیپسولز لے لی ہیں تو ایٹ لیسٹ نیکسٹ 3 منتھس ٹو 6 منتھ تک آپ کو ضرورت نہیں ہے مزید لینے کی. سیکنڈ جو ہم کام کر سکتے ہیں، وٹامن ڈی سٹور ہوتی ہے وٹامن سی سے. اگر آپ کی ٹھیک. باڈی میں وٹامن سی نہیں ہے تو وٹامن ڈی سٹور نہیں ہوتی، تو آپ لیمن واٹر کا ڈیلی بیسس پہ یوز کر سکتے ہیں. سردیوں میں کنو کا آپ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ اسکن میں ڈرائینس بہت آ جاتی ہے Right. ہماری. اچھا، اسکن میں ڈرائینس کی نا ہماری 3-4 وجوہات ہیں. ایک ویدر، یہ ایک وجہ ہے. سیکنڈ ہمارا امیون سسٹم. تھرڈ ہماری واٹر کی انٹیک. کتنی ہونی چاہیے میکسیمم، یہ بھی بتائیے گا. اچھا، ویسے متھ ہے کہ جی 8 to 10 گلاس ہونی چاہیے، بٹ ہر بندے کی واٹر انٹیک ڈفرینٹ ہے. اوہ. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو سویٹنگ کتنی ہوتی ہے. جن لوگوں کو بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے انہیں 10 to 12 گلاسز بھی چاہیے ہوتی ہیں، 3 to 4 لیٹر بھی چاہیے All ہوتے ہیں. right. ٹھیک ہے. اور جن کو یورینیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کی یورینیشن اتنی زیادہ نہیں ہے، کسی کو سویٹنگ اتنی زیادہ نہیں ہے، تو ان کے لیے 6 to 8 گلاسز آر انف. آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، ہم لوگ یہاں پہ نا ہر وقت ڈیفیشنسی کی بات کرتے ہیں کہ جی اس چیز کی ڈیفیشنسی، اس چیز کی. جتنی وٹامنس ہیں ان کی جو ڈیفیشنسیز کے سمٹمز ہوتے ہیں وہی ان کی ایکسیس کے سمٹمز ہوتے ہیں. سو دیٹ از دا امپورٹینس کہ آپ نے اگر کبھی بھی کسی ملٹی وٹامن کو یوز کرنا ہے تو آپ اپنے وٹامن بی کے اور وٹامن ڈی کے پہلے ٹیسٹ کروائیں. اگر آپ ان کے ٹیسٹ کروائے بغیر آپ ان کو لے لیتے ہیں اور اس کی ایکسیس ہو جاتی ہے تو بھی اٹس ویری ڈینجرس. کمی سے شاید اتنا نقصان نہ ہو جتنا اس کے ایکسیس سے ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے. ہاں، تو یہ چیزیں آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے اپنے فوڈ انٹیک میں. مطلب اندھا دھند بلائنڈلی ہو کے نہیں، پڑھے لکھے انداز میں ایویلویٹ کرے کہ آپ کی جو پرسنٹیج ہے ہاں جی وٹامن ڈی کی، اور وہ صرف ڈاکٹر جان کتنی سکتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ پرسنٹیج، کیونکہ اس نے صرف وٹامن ڈی نہیں دیکھنی ہوتی، اس نے ساتھ آپ کے CBC ریزلٹس دیکھنے ہوتے ہیں. پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ڈیفیشنسی جو آپ کی ہے وہ میڈیکیشن والی ہے یا یہ صرف فوڈ سے ٹھیک ہو جائے گی. ہم پیئر ڈائٹ میں ہر چیز فوڈ سے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آرٹیفیشیل سپلیمنٹس پہ مت جائیں، ہم فوڈ انٹیک کریں. جیسے اب ویدر جو ہے اب تھوڑے دن رہے گا یہ ہمارا کلاؤڈی، لیکن جب سنی ڈیز تھے اور ابھی ونٹر سٹارٹ نہیں ہوئی تھی تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا کہ ہم سن میں بیٹھتے زیادہ سے زیادہ. ہم ٹی شرٹس کے ساتھ جتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے بیٹھ سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں آپ کا جو ہے وہ اوپر کوئی ٹیرس ایسا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ سن بات لے سکتے ہیں، بینگ ان اے مسلم کنٹری، تو آپ لوگوں کو لینا چاہیے. ویک میں کم از کم 3 دفعہ سن بات لینا چاہیے. تو آپ کو کیپسول لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن سن بات لے کے اگر آپ نے ساتھ میں کوئی وٹامن سی نہیں لی، آپ یاد کریں بچپن میں ہمارے بڑے دھوپ میں بیٹھتے تھے اور کنو کھاتے تھے، ان کو کبھی مسئلہ نہیں ہوا تھا، ان میں کبھی ہڈیوں کی درد نہیں آئی تھی، ان کو جوڑوں کی درد نہیں آئی تھی. ریزن کیا تھی؟ کنو نے آپ کی واٹر انٹیک بھی پوری کی، وٹامن سی بھی پوری کی، سٹرس کو پورا کیا. اس سٹرس نے جو آپ نے وٹامن ڈی اپنی لی سن سے، اس نے اس کو سٹور کر لیا. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اگر دھوپ میں جا رہے ہیں، کنو تو ہم نے کھایا ہی نہیں، وٹامن سی تو ہم نے لی نہیں،
ہم نے کیپسول لے لیا آپ کا وٹامن ڈی کا، جی لیکن جس دن ہم نے وٹامن ڈی کا کیپسول لیا، ہم نے اس سے 24 گھنٹے پہلے بھی، اس کے 24 گھنٹے بعد بھی، اس دن بھی وٹامن سی والی کوئی چیز لی نہیں کہ جی کھٹا تو میں کھا نہیں سکتا، نیمبو اگر میں پیوں گا تو میرا گلا خراب ہو جائے گا، کنو کھاؤں گا تو کھانسی ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کو کنو کھانے سے آپ کا گلا خراب نہیں ہوتا، نیمبو لینے سے آپ کا گلا خراب نہیں ہوتا. متھ ہے دیز سائیکولوجیکلی. آر آل سائیکولوجیکل تھنگس، یہ ساری متھس ہیں. آپ اس کو وارم واٹر میں لیں صبح. اب جیسے جتنی دیر ونٹرز ہیں، ہر بندے کو چاہیے کہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے 1/2 کپ پانی نیم گرم میں آدھا نیمبو نچوڑ کے پی لیں. زبردست. اس سے یہ کیا ہوگا؟ پورا دن آپ جو بھی خوراک کھا رہے ہیں، یہ اس میں موجود نیوٹرینٹس کو آپ کی باڈی میں سٹور کرے اور ڈائجسٹ کرنے میں بھی اور ہیلپ کرے گا. ڈائجسٹ کرنے بھی ہیلپ کرے گا. اب ہمارے بڑوں نے رکھی ہوتی تھی پکیاں، آپ کو یاد ہوگا وہ کھانا کھانے کے بعد پکی کھاتے تھے. اب اس پکی کے انگریڈینٹس کیا ہوتے تھے؟ زیرہ، سونف، الائچی، اجوین، یہ چیزیں ہوتی تھیں جس کا انہوں نے مکسچر ہوتا ہے. پاؤڈر بنا کے تو پھکیاں بنا کے رکھی ہوتی تھیں. اب اگر آپ لیٹسٹ پڑھیں، آپ کسی کے پاس بھی لیکن چلے از اٹ گڈ فار ہیلتھ؟ یا دے آر گڈ فار ہیلتھ بٹ ان سم کوانٹٹی. یہ نہیں کوئی بھی چیز، کوئی بھی فوڈ انگریڈینٹ اگر آپ ایکسیس میں لیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. وہ سالٹ ہو، وہ شوگر ہو، وہ واٹر ہو، وہ فروٹ ہو، وہ چکن ہو، وہ بیف ہو، اینی تھنگ. جو بھی آپ نے اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھنا ہے. بالکل. آپ نے صرف دیکھیں میرے پاس زیادہ تر لوگ آتے ہیں ویٹ لاس کے، پھر میرے پاس وہ لوگ بھی آتے ہیں جو ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں، پھر میرے پاس وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کا ویٹ ٹھیک ہوتا ہے، ان کی ہائٹ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن انہیں ہیئر فال کا ایشو ہوتا ہے، یا ان کو جو ہے تھائرائڈ کا ایشو آ جاتا ہے، یا کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہو جاتا ہے. تو ہم نے بیسیکلی ان کا ویٹ مینٹین کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کے جو میڈیکل ایشوز ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے. اب وہاں پہ بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے یہ سب کچھ فوڈ سے پاسبل ہے. ایوری تھنگ از پاسبل فرام فوڈ. تو یہ فوڈ کی آپ نے بات کی، اگر میں سیزنل فروٹس کی بات کرتی ہوں تو ان کو سیزن کے حساب سے کھانا کتنا مفید ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ فریز کر لیتے ہیں، اور کوئی ایسا پھل جو کہ اس موسم میں ہے ہی نہیں اور وہ کھا رہے ہیں جو کہ گرمیوں کا ہے، یا گرمیوں کا سردیوں میں، سردیوں کا گرمیوں میں. ہماری ایک جو ہے وہ یہ بات بھی بڑی آتی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مت ہے کہ فروٹ کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی، ٹھنڈا یا گرم کوئی تاثیر نہیں ہوتی. ایسا ہے؟ لیکن ہوتی ہے. ایز ان بتائیے. اب میں آپ کو اس کو بتاتی ہوں. جیسے ڈرائی فروٹس کی، تمام ڈرائی فروٹس گرم نہیں ہیں. کون کون سے گرم ہے اور کون کون سے نہیں؟ اب جیسے آپ بادام کو دیکھیں، بادام کو لوگ کہتے ہیں کہ گرم ہے، بٹ وہ گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے. وہ اگر آپ اس کو پانی میں ڈپ کر کے جی چھیل کے لیں گے تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کو کچی گری کھائیں گے، ڈائریکٹ کھائیں گے، وہ وہ ہے. گرم ہو جائے ٹھیک. گا. سو انٹیک بھی ڈرائی فروٹ کی آپ کس ڈپینڈ کرتا طریقے ہے. سے کر رہے ہیں. اب جیسے انجیر ہے، اب میرے پاس کچھ کلائنٹس آتے ہیں، انہیں میں بتاتی ہوں کہ آپ نے صبح نہار منہ انجیر کو پانی میں بھگو کے کھانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایسڈ ریفلیکس کا ایشو ہوتا ہے میدے میں. یعنی کہ صحیح رات آپ نے انجیر پانی میں آپ تھوڑے سے پانی میں انجیر کو دھو کے بھگو لیں. نرم ہو جائے گی صبح. ہاں صبح وہ نرم ہو جائے گی. اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو بلینڈ کر لیں، وہ آپ کا تھوڑا سا جوس بن جائے گا. اگر آپ بلینڈ نہیں کرنا چاہتے، آپ اس انجیر کو کھا کے اس پانی کو اوپر سے پی لیں. یہ آپ نے صبح نہار منہ کرنا ہے. ریزن کیا ہے؟ ایسڈ ریفلیکس والوں کے، ایسیڈیٹی. رائٹ. ہاں ایسیڈیٹی جن لوگوں کو ایشو ہے ان کو ہم انجیر کو اس طرح کھانے کے لیے دیں گے. فار ہاؤ مینی ڈیز؟ 21 ڈیز تو منیمم آپ کو ہر چیز کو کرنا چاہیے. آل رائٹ. منیمم آپ نے کوئی بھی نیا چیز کو اپنی لائف میں ایڈ کرنا ہے تو 21 ڈیز کا رول تو آپ کا چلے گا. گڈ. آپ کو کسی بھی چیز کا جو فرق پڑے گا وہ آپ کو 7 ڈیز کے بعد اس کی تھوڑی سی محسوس ہونے لگے گی. نیکسٹ 7 ڈیز کے بعد آپ کہو کہ یا آئی ایم فیلنگ بیٹر، اور 21 ڈیز میں وہ اپنا پورا کام کر اثر دکھائے گی. ہاں جی. یہ آپ نے کوئی قہوہ یوز کرنا ہو، آپ نے کوئی بھی دیسی ٹوٹکا یوز کرنا ہو تو اس کے لیے 3 ویکس کا ٹائم ہوتا ہے. آپ نے 3 ویکس دینے ہیں باڈی کو. پورا ایک پراپر کورس کرنا چاہیے کسی بھی چیز کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آج میں یہ کر لوں، کل میں وہ کر لوں، پرسوں میں وہ کر لوں. وہ پھر آپ کو کبھی بھی اثر نہیں ہوتا ان چیزوں کا. تو یہ بتائیں، کولاجن کی بات کرتے ہیں. یوزلی کہا جاتا ہے کہ اف اے وومن از میرڈ، اور جب وہ ان کے بچے ہو جاتے ہیں تو کولاجن ڈراپ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک تو ان خواتین کے لیے بتائیے، اور ایک وہ خواتین جو ان میرڈ ہیں ان کا بھی کولاجن اگر ڈراپ کرتا ہے تو وہ کس وجہ سے کرتا ہے، یا تمام خواتین کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں اچھا میں آپ کو اس کو کیسے کاپ اپ کیا جائے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے ڈراپ ہونے کی، یا کس ایج میں ہوتا ہے؟ ہاں اس کی میں آپ کو ریزن بتاتی ہوں. پاکستان میں نا کولاجن کا اتنا ایشو نہیں ہے ہماری اسکن ٹائپ میں. دس از بیکاز آف آر ویدر.
ہمارے پاس 4 ویدر ہیں. ٹھیک ہے. ہماری اسکن کو چاروں ویدر کا بینیفٹ ملتا ہے. آل رائٹ. پاکستان میں کولیجن کا ایشو شروع ہوا ہے جب سے ہم نے ایئر کنڈیشنز یوز کرنے شروع کیے ہیں. بند کمرے، بند آفیسز، بند جگہوں پہ ہم نے زیادہ بیٹھنا شروع کیا. ہم ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر میں رہنا شروع کیا. آرٹیفیشل کہہ سکتے ہیں اس کو. آرٹیفیشل ٹیمپریچر. اچھا، باہر جو ایکسٹریم ویدر والے کنٹریز ہیں وہاں پہ رنکلز کا، کولیجن کا ایشو ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک خاص قسم کے اسٹریم ریجیڈیٹی ہو جاتی ہے. ہمیں پاکستان میں یہ ایشو نہیں تھا. ہمارا ویدر اس طرح کا تھا، 4 ویدرز آتے تھے، ہم 4 ویدرز کو انجوائے کرتے تھے. مختلف اس کے اوپر ہمارے پاس پسینے کا موسم آتا تھا. ہمارا سارا ایکسیس فیٹ، ہماری جو بیڈ ہارمونس تھے وہ ہمارے نکل جاتے ہیں، ایکسکریٹ ہو جاتے ہیں. وہ ہماری سویٹنگ کے ذریعے باہر نکل جاتے تھے. اب ہم نے کیا کر دیا، ہم نے اپنا ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر کنٹرول کر لیا. ہم اس سے نہ زیادہ ٹھنڈے پہ جاتے ہیں، نہ ہم اس سے زیادہ گرم پہ جاتے ہیں. ہم اے سیز لگا لیتے ہیں. ہم اے سی کا موسم جاتا ہے تو ہم پنکھا لگا لیتے ہیں. پنکھے کا موسم جاتا ہے تو ہم ہیٹرز پر آ جاتے ہیں. ہم جو نیچرل ویدر ہے نا، جو نیچرل ٹیمپریچر ہے، وہ ہم اپنی اسکن کو نہیں انجوائے کرنے دیتے. تو دیٹ از دا ریزن کہ کولیجن کا ایشو آ رہا ہے. اب کولیجن کو ہم مینٹین کیسے کر سکتے ہیں ونٹر کے لیے؟ خاص طور پہ دیسی گھی 1 چمچ کسی بھی فارم میں آپ کی باڈی میں جانا چاہیے ڈیلی. کسی بھی فارم میں مطلب آپ اس کو اپنا صبح انڈا فرائی کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ اس کو اپنی کافی میں ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اس کو ملک میں، اپنے گولڈن ملک میں ایڈ کر سکتے ہیں. آپ اگر انڈا وغیرہ نہیں لے رہے، ملک نہیں لے رہے، لوگوں کی مختلف ایشوز ہوتے ہیں. کچھ لوگ ملک نہیں لے سکتے، کچھ لوگ ایگ نہیں لے سکتے. بریڈ کے اوپر کر سکتے ہیں، اپنی سمپل روٹی میں لے سکتے ہیں. آپ سمپل اسپون سے لے سکتے ہیں. آپ اس میں تھوڑی سی گڑ یا شکر ایڈ کر کے قہوے کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں. بیسک ریزن کیا ہے، ہم آ گئے ہیں آرٹیفیشل ہر چیز پہ. ہم جو آئلس یوز کر رہے ہیں ان میں آئل والی کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کار کو لوبریکنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، رائٹ؟ ٹھیک ہے. اس کے جو انجن ہے اس کو اگر ہم وہ والے اسموتھ فنکشننگ کے لیے، ہمارے جوائنٹس کے ایشو 13 اور 11 ایئر میں بھی آ گئے ہیں. ریزن لیس آئل ان باڈی. ہمارے بال ڈرائی ہیں، ریزن لیس آئل ان باڈی. آپ کی جب باڈی میں آئل ہی نہیں ہے، کوئی چیز سافٹ کرنے والی ہے ہی نہیں، ہم اوپر سے کریمز لگائی جا رہے ہیں. ہم کے بیوٹی پروڈکٹس کے پیچھے جا رہے ہیں، ہم سیفورا پہ جا رہے ہیں، ہم مہنگی پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں. ہم اسکن پہ جو مرضی لگا لیں. اگر آپ کی گٹ ہیلدی نہیں ہے، اگر انر سے آپ کی جو ہے وہ اسکن ہیلدی نہیں ہے، تو وہ باہر گلو نظر نہیں آئے گا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی ایک وٹامن سی لازمی ہو، آپ کی وٹامن ڈی لازمی ہو، آپ کے فیٹس لازمی ہو باڈی میں، امائنو ایسڈ، ایگ اور پروٹین لازمی ہو. یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کے ہیلدی ہیئر اور ہیلدی اسکن کی اور ہیلدی گٹ کی ایک فارمولہ ہے. اس کے ساتھ وٹامن بی از ویری امپورٹنٹ. اٹ از گڈ فار یور مسلس. اب وٹامن بی کن چیزوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ وٹامن بی آپ کی بیسیکلی بیف میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ مٹن میں ہوتی ہے، چکن میں نہیں ہوتی ہے. سو اگر آپ ڈیلی نہیں لینا چاہتے، آپ ایٹ لیسٹ ونس اے ویک مٹن کی یخنی بنا کے ضرور لیں. جو ہم اپنے کلائنٹس کو کہتے ہیں، ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 3 times اے ویک مٹن کی یا بیف کی یخنی لینی ضروری ہے. ہمارے بڑے پائے کھاتے تھے. یہ ہماری پنجاب کی خوراکیں ہیں جن کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں. رائٹ. ہمارے بڑے ان کی جوائنٹس کے وہ بنا کے کھاتے تھے، اور وہ ان کو جوائنٹس کا ایشو نہیں تھا. آج آپ جس بندے کو دیکھیں اس کو نی ایشو ہے، نی پرابلم ہے، بونز آپ کی اسٹرانگ نہیں ہیں. اچھا، اب اس سے بچنے کے لیے بتائیں کہ اگر تو کوئی اس میں ابھی نہیں آیا، ان پرابلمس کو فیس نہیں کر رہا، اور فیوچر میں ان پرابلم سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اپنی ڈائٹ میں یہ سب چیزیں کیسے شامل کی جائے؟ گڈ ہیلدی ڈائٹ، آرگینک ڈائٹ، فاسٹ فوڈ، پریزرویٹو، یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو ڈیڈ کر رہی ہیں، آپ کے سیلز کو مارتی ہیں. آپ صرف، ہم کہتے ہیں کہ جی ویٹ چڑھ جاتا ہے، اترتا نہیں ہے. اتارنا بہت مشکل ہے. آپ نے جب سارا فروزن فوڈ کھایا، آپ نے فروزن جو ہیں وہ مینگوز کھائے، مینگو کا ملک شیک بنا کے آپ پی رہے ہیں سردیوں میں. کیوں پی رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ ہم صرف زبان کے ذائقے پہ چل رہے ہیں. ہمارے بڑے زبان کے ذائقے پہ نہیں چلتے تھے. ان کی ہمارے سے زیادہ مزے کی خوراکیں تھیں، لیکن وہ سیزن کے حساب سے کھاتے تھے.
آتی سردیوں کا پھل نہیں کھاتے تھے, جاتی سردیوں کا پھل نہیں کھاتے تھے, درمیان میں کھاتے تھے. اچھا یہ بھی نئی سبزی آ گئی, ٹیکنیک ہے. ہاں یہ ٹیکنیک ہے. نئی سبزی آ گئی, پہلی کھپت نہیں کھاؤ, درمیان کی کھپت کھاؤ, جاتی ہوئی سبزی مت پکاؤ. یہ ہماری میری نانی کہتی ہوتی تھی, وہ نہیں بنانے دیتی تھی, وہ کہتی تھی اس کا تو سیزن جا رہا ہے. میری نانی نے آج تک کبھی دال ماش رات کے وقت نہیں کھانے دی. ہم آج کے دور میں دال ماش رات کو 3 بجے جا کے کھا رہے ہوتے ہیں ہوٹل پہ بیٹھ کے. اور میں نے سنا ریسنٹلی کہ دال ماش سے تو گھر بنتے تھے, اتنی سالڈ ہوتی تو وہ ہضم ہی نہیں ہوتی اگر آپ رات کو بالکل کھائیں. ایسے ارہر کی دال کبھی نہیں پکتی تھی. اب ہماری ہر چیز میں ارہر کی دال یوز ہوتی ہے. جو ہمارے مختلف قسم کی جو چپس ہیں, جو کرسپی ہوتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے خالی پوٹیٹو سے بنتے ہیں؟ یہ پوٹیٹو سے نہیں بنتے, ان کے اندر یہ والی چیزیں ڈالی جاتی ہیں ان کو کرسپ کو قائم رکھنے کے لیے. تو ہم لوگ بیسیکلی ہر وہ کام کر رہے ہیں آرٹیفیشل اور فاسٹ فوڈ, اور یہ جو کھوکھلا پرزرویٹیوز ہم کھانا جو ہے, ڈالتے ہیں ہاں جی, جس سے ہمارا فوڈ کی لائف اور فروزن فوڈ کی لائف لانگ ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ ہماری باڈی میں جاتا ہے تو ہمارے امیون سسٹم کو بہت سلو کر دیتا ہے. سو فاسٹ فوڈ کو اس لیے ناپسند کیا گیا. آپ جو ہیں اس کی بجائے آپ لوگ اپنی ہیلدی, ہم اپنی دیسی خوراک کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ ہم گندم کی روٹی نہیں کھاتے. ہمیں جی یہ بتا دیا گیا ہے کہ اٹس اے بیڈ کارب, جبکہ اگر آپ اسٹڈیز کو پڑھیں تو سب سے ہیلدی کارب جو ہے وہ پنجاب کی گندم کا ہے. پنجاب کی گندم. ہاں, ٹھیک. جو آپ کی گندم ہے امریکن, جس کو ہم کہتے ہیں امریکن ویٹ, وہ دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک گندم ہے. اس میں شوگر ہونے کے چانسز 90% ہیں. پنجاب کی گندم سے شوگر نہیں ہوتی آپ کو. اور رائس کی بات اگر کرتے ہیں, باسمتی رائس جو پنجاب کا ہے وہ بیسٹ پوری ہے. دنیا میں سب سے زیادہ نیوٹرینٹ ویلیو اس کی ہے. اور ہمارے یہاں پہ ایشو کیا جا رہا ہے, ہم یہاں کا ایکسپورٹ کر دیتے ہیں ایکسپورٹ کر دیتے اور ہیں. ہم باہر کا لو کوالٹی کا امپورٹ کر رہے ہیں. یہی ریزن ہے کہ آفٹر 80s 90s تک بھی ہماری 50-50 تھا, لیکن 2000 کے بعد تو ہمارے پاس ہم اپنا نہ پیاز کھا رہے ہیں جو ہماری زمین کا پیاز ہے, نہ ہم اپنا آلو کھا رہے ہیں, سب باہر جا نہ رہے ہیں. ہم اپنا جو ہے وہ چاول کھا رہے ہیں, اور نہ ہی ہم گندم اپنی کھا رہے ہیں. ہم یہ سارے امپورٹڈ کھا رہے ہیں چیزیں, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اوبیسٹی بہت بڑھ گئی ہے, شوگر, بی پی. یہ 3 چیزیں ہر بندے کو ہیں. کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو یہ 3 بیماریاں نہیں ہیں. ہر گھر میں یہ بیماری ہے. پہلے بڑوں کو تھی, اب بچوں کو بھی ہے. اور اس کی ریزن جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ہماری فوڈ کوالٹی پر ہے کہ ہماری چوائس کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کھا لیں پیاز. جس نئے شہر میں جائیں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا پیٹ کا مسئلہ نہ ہو, آپ پیاز کھا لیں. ہم کیسے کھائیں؟ ہم تو اپنا ہی پیاز نہیں کھا رہے. ہمیں پنجاب میں, لاہور میں رہتے ہوئے پنجابی پیاز اویلیبل نہیں ہے. وہ تو ہم نے سارا امپورٹ کر دیا. ان سب چیزوں کا حل کیا ہے؟ وہ سارا حل بتائیے. ہاں, حل کیا ہے؟ حل اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی خوراک خود اگانی ہوگی. مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنے گھر میں ایک چھوٹا اگر سا آپ کے گارڈن, پاس زمین ہے, ہاں جی, آپ اس زمین کا, آپ کا جو گارڈن ہے اس میں جو آپ نے لگا کے کھجور کے درخت لگا دیے ہیں, اور اس میں جو آپ نے لا کے ایسے پلانٹس لگا دیے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جو آکسیجن بھی نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, اس کی بجائے آپ کنو کا پودا لگائیں, آپ امرود کا پودا لگائیں, آپ کیلے کا پودا لگائیں. پھل اپنے خود بنائیں نا, نیمبو کا پودا لگائیں, گھر پہ ہی گرو ہاں گھر کروائیں پہ یہ آپ سارے گرو جو کریں. ٹھیک آپ ہے, گملوں کے اندر جو ہے وہ پودینہ, ہرا دھنیا رائٹ, لگا سکتے ہیں, بالکل. پیاز لگ ٹمیٹوز سکتا ہیں, ہے, ہاں ٹمیٹوز جی, لگ سکتے ہیں. اب یہ وہ چیزیں جب آپ خود انہیں گرو کریں گے اور آپ خود کھائیں گے, آرگینک ہوں گے, آرگینک ہوگا. اب دیکھیں بکرا اور جو آپ کی گائے ہے نا, اس کو سب سے کم ٹیکے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے اگر قریب کوئی گاؤں وغیرہ ہے وہاں سے بکرا خریدیں, پورا بکرا کروائیں, اس کے پیکٹس بنوا کے آپ رکھیں, نہ کہ آپ جا کے کسی اسٹور سے فروزن بکرا خرید کے لائیں. یہ بتائیں اگر آپ نے بکرا, جس طرح آپ نے کہا پیکٹس بنا کے اپنے پاس رکھ لیں, تو وہ فریج میں پڑا ہوا کتنی دیر تک استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ اچھا کوشچن ہے. 40 days کے اندر آپ نے ختم کرنا ہے اس کو, آپ مٹن, نے ختم کرنا ہے. آپ 40 days سے, کیونکہ آپ نے اس کو پرزرویٹیوز نہیں لگائے ہوئے, ایک فروزن کا وہ ایک تو یعنی ٹائم کہ ہے کتنے اس میں. ہفتے ہو گئے؟ 40 days it will make your 6 سے 7 almost ویکس, not 7 weeks, it's 6 weeks. ایگزیکٹ 6 ویکس کے بعد ہاں آپ نے اس 6 کو ڈسکارڈ کر دینا ہے. ڈسکارڈ کر دینا ہے, کیونکہ ہم نے ٹھیک, اس کے اوپر کچھ فروزن کے لیے کوئی ایسا مسالہ نہیں لگایا. پرانے زمانوں میں لوگ گوشت کو سکھاتے تھے, اس پہ اچار ڈالتے تھے, اس کا دھوپ میں سکھاتے تھے, چارپائی پہ,
ہاں چارپائی پہ ڈال کے پھر اس کو ایسے پیکٹس بنا کے رکھتے اس کے پیکٹس بنا کے رکھتے تھے اور اس کو یوز کرتے تھے. سو یہ بات تو کنفرم ہے کہ گوشت کو آپ پرزرو کر سکتے ہیں بٹ نیچرل وے میں. اگر آپ نے اس کو بازار سے پرزرویٹیوس کے ساتھ مشینوں میں سے گزرا ہوا لینا ہے پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. کیمیکلز ہو گئے نا وہ تو پھر. میں تو بذات خود اپنے کلائنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ ڈیلی فریش لینا چاہیے. آپ تھوڑی کوانٹٹی میں لیں, ڈیلی فریش جو ڈیلی فریش آ رہا ہاں ہو ڈیلی وہ فریش لیں, بہتر ہے. وہ سب سے بیسٹ ہے. سب سے بیسٹ تو وہ ہے کہ آپ ڈیلی فریش لیں, یہ آپ بتائیں مت لیں اس کو. ٹھیک بیسٹ ہو گیا. میں چاہوں گی آپ ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اسکن ایشوز کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے. کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو کہ ریگولر بیسس پہ 4 سے 5 گھنٹے یا چلے 2 سے 3 گھنٹے کنسسٹنسی کے ساتھ میک اپ لگاتی ہیں. ان کی اسکن پر میک اپ ہوتا ہے. اب ایسے میں قطرہ قطرہ بنے دریا والی بات ہے کہ یو نیور نو. تو وہ جب ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی اسکن کو عادت ہو جاتی ہے میک اپ کی, تو ایسے میں آپ اپنی اسکن کو جب آپ میک اپ فری کرتے ہیں تو اپنی ڈائٹ کا کیا خیال رکھا جائے, ڈائٹ میں کیا شامل کیا جائے, اسکن کو کیسے ریجوونیٹ کیا جائے, اس کو فریش رکھا جائے. اوکے اچھا, اسکن کو فریش رکھنے کے لیے نا 2-3 بڑے سمپل سے وہ ہیں. ٹرائی ٹو یوز لیس میک اپ. لیکن اب جو دور جا رہا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی بڑوں کو بھی ہمیں عادت ہوگی ہے میک اپ لیکن کی, کہا ہم جاتا ہے کرنا چاہتے ہیں. کہ اب جیسے پرائمر ویڈنگ سیزن جا رہا ہے, اب ویڈنگ سیزن میں ہم ہیوی میک اپس کر رہے ہیں, پھر لائٹ ہمارے پاس ہیوی ہوتی ہے. ٹھیک. اب یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری فیس کو, ہماری اسکن کو 10 ایئرز ارلیئر ایجنگ کر رہی ہیں. رنکلز آ رہے ہیں, ڈرائی اسکن ہے, ایکنی اسکن ہے. پہلے کیا ہوتا تھا جی ٹین ایجرس کو ایکنی بہت ہے, اب آپ جا کے دیکھیں 40+ پہ ایکنی کا ایشو بہت زیادہ آ گیا ہے. ریزن کیا, آپ کے پورس بلاک ہو جاتے ہیں, آپ جو کیمیکلز یوز کر رہے ہیں ایک کیمیکل دوسرے کیمیکل کے ساتھ ریئیکٹ کر جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آلویز آپ کسی بھی ایج میں ہیں, کبھی بھی آپ نے میک اپ کیا ہے تو رات کو سونے سے پہلے اپنے میک اپ کو اچھے طریقے سے ریموو کریں, فیس کو واش کریں, اپنے میک شیور کہ آپ کے فیس پہ کوئی میک اپ نہ ہو. نیچرل آئلز سب سے بیسٹ موئسچرائزرز ہوتے ہیں. کون سا فیس پر یوز جیسے کیا کہ جا آپ سکتا ہے؟ آلمنڈ آئل لے لیں, اس کی 2 ڈراپس لیں, اس کو آپ اپنے فیس پہ لگائیں, اپنے ہاتھوں پہ لگائیں, اپنے پاؤں پہ لگائیں. آپ کو کبھی رنکلس نہیں آئیں گے, آپ کی اسکن ایک گلوئنگ ہوگی. آپ جب 7 ڈیز یہ کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کو لوگ پوچھیں گے کیا یوز کر رہی ہو. اس کے علاوہ کوکونٹ آئل میں آپ ایلو ویرا جیل مکس کر کے, یہ گھر میں ہی آپ نے کرنا ہے, اس میں کوئی آپ کو کسی قسم کی وہ ضرورت نہیں ہے کرنے کی. نیور یوز لیمن ڈائریکٹ آن یور فیس, نیور. ایسیڈک. یا اٹس ناٹ گڈ فار یور اسکن, کیونکہ اگر آپ کی کہیں پہ بھی بریکیج ہے تو وہ بڑھ جائے گی. پھر گلیسرین ایک بہت اچھا آپ کا اینٹی آکسیڈنٹ ہے. ہاں, گلیسرین کو آپ ہمیشہ روز واٹر میں مکس کر کے اور دور سے اسپرے کریں, اسپرے باٹل میں, کیونکہ وہ آپ ڈائریکٹ یوں نہیں پیچ اپ کر سکتے اپنی اسکن. گرم ہوتی ہے اس سے آپ کو اریٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے اس کو رگڑنا نہیں ہوتا, اس کو پھر آپ نے چھوڑ دینا ہوتا ہے. وہ اگر آپ نے فیس واش کیا ایز اے ٹونر کام کرتی آپ ہے. اس کو ٹونر یوز کر سکتے ہیں, اٹس اے ویری گڈ ٹونر. اور آج کے دور میں ہمیں سن بلاک کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور اچھا سن بلاک کون سا ہے؟ میں کسی اسپیسیفک کمپنی کا نام نہیں لوں گی. ریلائبل ہوتے ہیں. ہاں, لیکن آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. اچھا, اس میں سن بلاک میں بھی ایک ایشو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں سن بلاک؟ نہیں, سن بلاک گھر میں نہیں بنتا, دیٹ از ناٹ ایزی, اور وہ بنانا بھی نہیں چاہیے. سن بلاک کا یہ ہے کہ آپ نے اس میں چیک کرنا ہوتا ہے کہ ایس پی ایف کتنا ہے. وہ بتائیں. ہمیشہ لیس ایس پی ایف والا یوز کریں. جو بہت ہائی ایس پی ایف کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے 50, 60, 75, اٹس ویری ڈینجرس. وہ آپ کی وٹامن ڈی کی آبزرویشن ہی نہیں ہونے دیتے. سو ہمارے پاس ایک فیس اور ایک ہینڈ ہی تو ہیں جہاں سے ہم نے وٹامن ڈی تھوڑی سی کرنی ہے, تو پھر ہمارے اسکن ایشوز بڑھ جاتے ہیں. ایکنی پون اسکنس کو ہمیشہ 35 تک رہنا چاہیے, 40+ پہ انہیں نہیں جانا چاہیے. کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے ایکنی والوں کے لیے ٹھیک ہے. ہاں, آپ 50+ اسپورٹس کے ڈرائی لیے ہے, اسکن 75+ آپ کے ہاکی, کرکٹ اور آؤٹ ڈور اسپورٹس کے لیے ہے, جنہوں نے 7 سے 8 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہونا ہے, یہ ان کے لیے ہے. سو بیسیکلی ہمیں ان چیزوں کی نالج ہی نہیں ہوتی تو ہم چیزوں کو ایسے ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے اسکن کو پہلے اندر سے ٹھیک کرنا ہے. سو اگین آپ کوئی آئل لازمی لیں اپنی ڈائٹ میں, ملک لیں, اگر آپ ملک نہیں لے سکتے تو چیز لیں, بٹر لیں, یوگرٹ لیں. یوگرٹ از ویری گڈ. آپ یوگرٹ میں جو ہے وہ اپنے نٹس ڈال کے رات میں آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں, صبح اٹھ کے آپ اسے کھائیں. ایمٹی اسٹمک جب آپ یوگرٹ لیتے ہیں تو یوگرٹ ویسے ہی آپ کی جو اسٹمک کی انر لائن ہے اس کو ہیل کرتا ہے,
تو آپ کو ایسڈ ریفلیکس کا ایشو نہیں ہوتا. Right. لیکن 25% لوگوں کو ایسڈ ریفلیکس والوں کو یوگرٹ سوٹ نہیں کرتا. سو اگر آپ کو پتہ ہے کہ جی جب میں یوگرٹ لیتا ہوں تو میری تو ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے, تو پھر سو avoid آپ کریں. نے اوائڈ کرنا ہے. اس کی بجائے آپ صبح اٹھتے ہی 2 گھونٹ گرم پانی کے پئیں. 2 گھونٹ 2 سپس آپ نے گرم پانی کے پینے ہیں. وارم واٹر جو ہے نا وہ آپ کی باڈی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. صبح اٹھتے ہی عادت ڈالیں کہ آپ نے تھوڑا سا پانی گرم کرنا پانی ہے. پی لیں. نہار منہ جو پانی ہے نا وہ باڈی میں اگر آپ زیادہ کپ پی سکتے ہیں تو اس سے تو اچھا کچھ ہے ہی نہیں. ٹاکسنز فلش کرتا ہے آپ کے پورے ٹاکسن فلش ہو جاتے ہیں. آپ کی باڈی اندر سے ریسٹارٹ ہوتی ہے. آپ کی برین فاگ ختم ہوتی ہے. آپ کو آپ کی باڈی جو ہے آپ کی جو مسلز ہیں ان میں جو ٹائٹنیس آ رہی ہوتی ہے آپ اس کو بہتر فیل کریں گے. ٹھیک. یہ برین فاگ کی بات کی آپ نے. یہ آج کل بہت مسئلہ ہے کہ کسی نے 1 سیکنڈ کے لیے موبائل رکھا اور پھر بھول گیا کس نے موبائل رکھا ہے. اس طرح کی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ ایک دم سے آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ رسپونڈ نہیں کرتا. آپ کا اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ود ان اسپلٹ سیکنڈس. اب یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے اور اس کو کیسے کاپ اپ کیا جا سکتا ہے؟ اس کی مین وجہ جو ہے وٹامن ڈی اور بی کی ڈیفیشنسی ہے. سیکنڈ اس کی ریزن ہوتی ہے جو ہم ایک خاص قسم کا اس اینگل پہ اپنے موبائل کو یوز کرتے ہیں. تو جو یہاں پہ ہماری آپ کی ہیڈ کی پلیسمنٹ ہے آپ کی اسپائن پہ, تو جو آپ کا C3 کا لیول ہوتا ہے وہاں پہ وہ آپ کی برین کو جو بلڈ ویسلز جا رہی ہوتی ہیں اس کو وہ روکتا ہے. تو آپ کی برین کو بیسیکلی فلوئڈ صحیح نہیں مل رہا ہوتا, بلڈ سرکولیشن صحیح نہیں جا رہی ہوتی. تھرڈ ریزن واٹر انٹیک کی کمی ہے. جب باڈی کو ہماری کو 70% واٹر چاہیے, ٹھیک ہے, ہم باڈی کو واٹر نہیں دے رہے تو بلڈ سرکولیشن نہیں چل رہی, ہمارے نیورو کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے جو ہیں وہ برین فاگ تو بیسیکلی جب آپ کا مائنڈ 2 ریزنز ہوتی ہیں. لو نیوٹریشن ویلیوز, سیکنڈ یو آر اوور آکوپائڈ. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نہیں یار میری ڈائٹ بہت ہیلدی ہے, میں نے تو کھانا بھی کھایا ہوا ہے اور میں کھاتا بھی ہوں, مائنڈ از پری آکوپائڈ. لیکن یور مائنڈ از پری آکوپائڈ. یور مائنڈ از پری آکوپائڈ ڈیو ٹو یور ٹیک. یہ جو ہمارا موبائل ہے, ہمارے لیپ ٹاپس ہیں, آر گیجٹس, دے آر ٹیکنگ ٹو مچ آف آر انرجی آؤٹ. یہ ہماری انرجی کو اپنی طرف آبزرو کرتے ہیں اور ہم ان چیز کو نہیں سمجھتے. تو یعنی کہ ان سب چیزوں کو ہم ایوائڈ تو نہیں کر سکتے اپنی زندگی سے, لیکن اپنے بیٹھنے کا طریقہ اور اپنی جو کھانے پینے کی جو ہم کہہ سکتے ہیں ڈائٹ ہے, شیڈیول ہے, اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. ایک ہیلدی ریلیشن شپ کے لیے, ہیلدی باڈی کے لیے نا, اپنے ساتھ ہیلدی باڈی کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلی آپ کی ڈائٹ, سیکنڈ آپ کا پوسچر, اور تھرڈ جو سب سے امپورٹنٹ ہے یور سلیپ. ہم سوتے ہیں لیکن ہم سو نہیں رہے ہوتے. آر برین از ورکنگ. ہاف سلیپنگ. آپ جب بھی سوئیں تو کوشش کریں کہ آپ ایسی جگہ پہ سوئیں جو ڈارک ہو, کول ہو, وارم نہ ہو زیادہ, اور آپ سوتے وقت کپڑے اپنے ہلکے رکھیں. اوپر لینے والی جو آپ کی لوز فٹنگ میں پہنیں آپ, ٹھیک ہے. اور سونے سے پہلے اپنی باڈی کو اچھی طرح کلینز کریں. اپنے پاؤں پہ, ہاتھوں پہ, فیس پہ ہلکا سا آئل لگائیں, اپنے ہیڈ میں لگائیں. اپنے ایئر کے جو ہے یہ یہاں پہ ہماری بہت زیادہ, ہماری جو پوری باڈی ہے نا یہ ہماری ادھر بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے, پوائنٹس ہیں, ان کی آپ مساج کریں. گیو یور سیلف مساج. اور جب آپ سوئیں تو سونے سے پہلے, اچھا ویسے میرے کلائنٹس مجھے کہتے ہیں آپ ہمیں دین کے بھی پاس لے آتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ آپ کو ریلیجیس, آپ کا جو بھی ریلیجن ہے آپ اس کی پریکٹس کریں. سونے سے پہلے اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس کریں, میڈیٹیشن میں جائیں, اور آپ کے مائنڈ میں جتنی بھی باتیں ہیں آپ انہیں ایک دفعہ نکال دیں. سوچیں نہیں, آپ بالکل بلینک کر کے خود کو سوئیں تاکہ آپ کو ایک دفعہ ڈیپ سلیپ ملے. یہ ساری چیزیں ہمارے امیون سسٹم کو بہت بہتر کرتی ہیں اور ہم بیماریوں سے بہت دور چلے جاتے ہیں. بہت منفرد آپ نے باتیں کی ہیں اور بہت ہی مفید انفارمیشن تھی جو کہ آپ نے شیئر کی ناظرین کے ساتھ. امید ہے کہ ناظرین کو ضرور پسند آئے گی, اپنی زندگی میں وہ اس کو حصہ بھی بنائیں گے. اور اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو ہم نے نہیں کہی یا کوئی کنفیوژن ہے, پلیز یو کین لیٹ اس نو ان دا کمنٹ سیکشن بلو ڈاؤن, اور ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ سیشن میں اس کو ضرور ڈسکس کریں. ویئر ایز تھینک یو فار بینگ پارٹ آف ٹوڈیز شو. Thank you for It was having lovely me, having you. and thank you for giving me the chance to tell everyone how we are planning our lives and how they can plan their life better. True, indeed. Thank you guys. Just stay tuned till we get back. See you next.